प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आप सबका खैर मक़दम है। ये डिजिटल क्लास में आज हम 8वीं जमात के हयातियात में से सने बलूग़ इस सबक का सेकंड सेशन लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हम इस सबक में ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन से मुताल्लिक़, आपके जिस्मानी नशोनुमा, सेहत वग़ैरह से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। अब देखिए बच्चों, इस स्लाइड में देखिए आपकी उम्र किस तरह बढ़ रही है। ये देखिए, आप छोटे से थे, इसी तरह बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये आपका नमू है। हाँ, इसी तरह लड़कों में भी है ये नमू इस उम्र में बहुत ज़्यादा होता है। हम ख़ासकर लड़कियों के मुताल्लिक़ पढ़ रहे थे, वहाँ से हम आगे पढ़ेंगे लड़कियों के बारे में। लड़कियाँ, इस सबक को बहुत गौर से देखिए कि आपके अंदर होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक हम इस स्लाइड से मालूमात हासिल करेंगे। हैज़ और ख़ुराफ़ात। समाज के चंद तबक़ों में ये बार-बार किया जाता है कि हैज़ के दौर के दौरान औरत अछूत होती है, इसलिए इन्हें दूसरों से एक फ़ासले पर रहने के लिए कहा जाता है। इसी दौरान लड़कियों को पानी नहाने, पकवान करने या स्कूल जाने से रोक दिया जाता है। ऐसी सूरत में वो अपनी तालीम में बहुत पीछे रह जाएगी। समाज के चंद और तबक़ों में औरतों को ऐसे तामीर कुर्दा झोपड़ियों में रहने पर मजबूर किया जाता है जो गाँव से दूर इफ्तादा मुकाम में रहते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था। अब सोचिए और तबादला ख्याल कीजिए, इस किस्म का इम्तियाज़ औरतों और लड़कियों के लिए किस तरह नुकसानदा है। इस बात को साबित करने के लिए मुतअद्दिद तहक़ीक़ात की गई हैं। ये तमाम अवहाम हैं और इनका साइंसी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक हयातियाती मज़हर है, लिहाजा ये किस तरह नापाक और नजस हो सकता है। हैज़ की मुद्दत के दौरान ज़ेल के खराफत से अपनी सेहत और हिफ़्ज़ान सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बच्चों, जिस तरह हमने आपको पिछली क्लास में भी बतलाया था कि ये इम्तियाज़ औरतों के साथ मुनासिब नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये देखिए स्लाइड बच्चों, बचपन की शादी एक समाजी बुराई है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे मुल्क में शादी एक समाजी व तहज़ीबी रिवाज है जिसके ज़रिए आइंदा नस्ल को पैदा किया जाता है। मुनासिब उम्र को पहुँचने से पहले शादी करना एक गैर सेहतमंदाना इक़दाम है। तो इसके बारे में बहस मुबाहिसा कीजिए। बचपन की शादी एक ऐसी समाजी बुराई है जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी को गैर मामूली नुकसान पहुँचता है। आइए ऐसी लड़की की कहानी पढ़ेंगे जिसने ख़ुद अपने ही बचपन की शादी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी। लता ज़िले महबूब नगर कोसगी मंडल के बंजाराम गाँव में हश्तुम यानी कि 8वीं आपकी क्लास की ही जमात की तालिबा थी। इसके वालिदैन ने फ़ैसला किया कि इसकी शादी कर दी जाए। इसने जितना मुमकिन हो सका इसकी शदीद मुखालिफत की, बहुत ना करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने एक नहीं मानी उसकी, बल्कि इसको शादी करने पर मजबूर किया। लेकिन वहाँ के उनके असातिज़ा और गांव के कारिंदों ने मिलकर इस शादी को रोका और आज वो स्कूल में अच्छी तरह पढ़ रही है। ये देखिए, यहाँ पर बचपन की शादी को बताया जा रहा है। ये दूल्हा है और ये दुल्हन है। कितनी छोटी उम्र के हैं हम, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर फिगर के अंदर। यहाँ पर भी देखिए, ये दूल्हा है और ये दुल्हन है। आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि हमारे मुल्क में क़ानूनी तौर पर शादी करने के लिए लड़की की उम्र 21 साल और लड़के की उम्र 23 साल होनी चाहिए। ये इसलिए कि कम उम्र की माएँ जिस्मानी और ज़हनी तौर पर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होती। कम उम्र की शादी और कम उम्री में माँ बनने से माँ और बच्चे दोनों के लिए सेहत के मसाइल पैदा हो जाते हैं। इससे नौजवान औरतों के लिए रोज़गार के मौक़े भी कम हो जाते हैं और इनको ज़हनी अज़ियत भी पहुँचती है, क्योंकि वो मादराना ज़िम्मेदारियों को अदा करने के लिए भी तैयार नहीं रहती। आप देखिए, एक कच्ची मिट्टी के घड़े के अंदर कुम्हार जो बनाता है ना, उसके अंदर पानी डालकर देखिए, वो पानी डालने पर किस तरह टूट जाती है। अगर उसको पुख्तगी यानी कि कुम्हार अगर उसको जलाता है, उसको हांडी का एक रूप दे देता है, तो उस वक्त अगर हम पानी भरते हैं तो वो नहीं टूटती, बल्कि वो मजबूती इख्तियार करती है। अगर कोई बचपन में शादी कर दें तो ये क़ानूनन जुर्म है। क़ानून उन्हें
سزا دے گا۔ یہ دیکھیے بچوں، ہم آگے دیکھتے ہیں سلائیڈ کے ذریعے۔ یہ ہے ہمارے دروں افروزی غدود۔ یہ غدود ہمارے جسم پر کس طرح عمر میں افراز، دروں افروزی کہتے ہیں بے خناتی غدود کو۔ اسی طرح ہمارے اندر خناتی غدود یعنی نالی والے غدود بھی ہوتے ہیں۔ یہ غدود کیا کام کرتے ہیں؟ ہمارے جسم میں رہتے ہیں۔ غدود کا اصل کام کیا ہے؟ افرازات کرنا۔ افرازات جہاں غدود ہے وہاں پر یہ افرازات کا کام نہیں ہوتا، یہ رہتے کہیں اور، ان کے افرازات کہیں اور کام کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر دیکھیں گے، یہ ہمارا دماغ ہے، یہاں پر ہمارا ایک پیٹیٹری گلینڈ یہ نخامی غدود، اس کو ہم استادی غدود بھی کہتے ہیں۔ استاد مطلب سب، یہ تو غدود اپنا افراز کرتا ہے اور دوسرے غدودوں پر بھی کنٹرول کرتا ہے، اس لیے اس کو ہم استادی غدود کہتے ہیں۔ یہ ایک نموئی غدود ہے، یعنی کہ ان کے افرازات سے نمو میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر یہ حد سے زیادہ افراز کر دیا جائے تو ہم آگے چارٹ کے اندر دیکھیں گے اس کے بارے میں۔ اور اسی طرح ورقیہ غدود، یہ ہمارے یہاں پر گردن کے حصے میں ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نزد ورقیہ یعنی کہ پیراتھائرائڈ گلینڈ یہ بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے تھائمس غدود جو ہمارے دل کے اوپر جگر کے پاس پایا جاتا ہے۔ یہ برگردوی غدود ہے جو گردوں کے اوپر ٹوپی کی شیپ میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ لبلبہ ہے نا، دو قسم کا غدود ہے، یہ دروں افروزی اور بروں افروزی، یعنی اس کو ملواں غدود بھی کہتے ہیں ہم۔ یہاں پر دیکھیے مادہ میں بیضدان، یہ ثانوی خصوصیات کے بارے میں ہم پڑھے تھے۔ بیضدان یہ مادہ تولیدی نظام کا غدود ہے، اور اسی طرح نر تولیدی نظام کا غدود ہے انسیہ یا پھر ٹیسٹس، غدود کا نام ہے یہاں پر، اور یہ خارج ہونے والے ہارمونز کا نام ہے اور وہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ غدود کا نام ہے انسیہ، یہ نر میں پائے جاتے ہیں، انسیہ پائے جاتے ہیں نر تولیدی اعضاء میں۔ اس سے خارج ہونے والے ہارمون کا نام ہے ٹیسٹوسٹیرون، یہ منویوں کا اخراج کرتے ہیں، مردوں میں ثانوی جنسی خصوصیات ہے۔ اسی طرح مادہ میں ہوتا ہے بیضدان، یہ مادہ تولیدی اعضاء کا ایک حصہ ہے، اس سے خارج ہونے والے ہارمونز کا نام ہے ایسٹروجن، اور اس کے اثرات بیضے کا اخراج، حیض کا دور، جنین کی تنصیب، زنانہ ثانوی جنسی خصوصیات ہے یہ ایک۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے نخامی غدود۔ نخامی غدود یعنی کہ ماسٹر گلینڈ یا پھر استادی غدود۔ نخامی ہارمونز دیکھیے کتنے ہیں، گروتھ ہارمونز ہے، فولک اسٹیمولیٹنگ ہارمونز یعنی کہ FSH، اور لیوٹینائزنگ ہارمونز، اسی لیے اس کو استادی غدود بھی کہا جاتا ہے۔ اگر گروتھ ہارمونز کا اگر افراز زیادہ ہو جائے تو آدمی ایک دم لمبا ہو جاتا ہے، اگر یہ افراز کم ہو تو یہ پست خد یعنی کہ بونا ہو جاتا ہے۔ جوکروں کو آپ نے دیکھا ہوگا بچوں، یہ نخامی غدود کے ہارمونز میں کمی کی وجہ سے، ہارمونز کے افرازات میں کمی کی، گروتھ ہارمونز کے کمی کی وجہ سے، خد میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بونے رہتے ہیں۔ نخامی غدود کے اثرات کیا ہے دیکھیں گے، عام نمو کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، دوسرے دروں افرازی غدود کو متحرک یعنی کہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے۔ FSH عورتوں میں بیضے یا انڈوں کی تیاری کے لیے جراب کو متحرک کرتا ہے، یعنی کہ یہاں پر بیضے کا جو اخراج ہو رہا ہے اس پر بھی یہ نخامی غدود ہی کنٹرول کر رہا ہے، تاکہ انسیوں سے منویے پیدا ہوں، اور یہاں پر منویوں کے اخراج کے لیے بھی یہ نخامی غدود ہی ذمہ دار ہے، یعنی کہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ LH انڈوں کا جراب سے باہر نکلنے اور اس کو فلوپی نالیوں میں منتقل ہونے میں بھی مدد کرتا ہے۔ دیکھیے نخامی غدود تو رہتا ہے دماغ کے اندر، تولیدی اعضاء کے غدود پر بھی یہ کنٹرول کر رہا ہے۔ اور یہ ہے برگردوی غدود، اس سے افراز ہونے والے ہارمون کا نام ہے ایڈرینالین، یہ جذبات پر قابو رکھتا ہے، یعنی کہ خوشی، غم، غصہ وغیرہ، یہ برگردوی غدود کے افرازات ایڈرینالین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر جس کسی کے اندر یہ بہت زیادہ افراز ہوگا تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اور جس کسی کے اندر یہ بہت کم ہوتا ہے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ سن بلوغ میں ہمارے جسم کے اندر، ہماری صحت کے اندر
کیا کیا واقعات ہوتے ہیں ہم اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے. ہمیں کیسی غذا لینی چاہیے, ہمیں جسمانی صاف صفائی کس طرح رکھنی چاہیے, اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے. بچوں اس سلائیڈ کا مشاہدہ کیجئے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر چاق و چوبند اور تندرست ہونا چاہیے. اس کے لیے مناسب غذا اور حفظان صحت بہت ضروری ہے. اب تک ہم نے واقفیت حاصل کی کہ نوبلوغت ایک ایسی عمر ہے جہاں نمو اور نشو و نما کی رفتار بڑی تیزی سے واقع ہوتی ہے. اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم صحت اور حفظان صحت سے متعلق نوبلوغت کے دور میں احتیاط برتیں, یعنی کہ غیر ضروری کامیں نہ کریں. بچوں جانے انجانے میں دوستوں کے ساتھ مل کر آپ لوگ غلط عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے حفظان صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہے جو مستقبل میں اس کے اثرات کو ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے بچوں ہم کیسی غذا لینا چاہیے اس عمر میں, اس بارے میں ہم اس سلائیڈ کے ذریعے مشاہدہ کریں گے. یہ سلائیڈ دیکھیے غور سے. متوازن غذا, بیلنس ڈائٹ. بیلنس ڈائٹ کے بارے میں تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے. نوبالغوں میں بھوک کی سطح بہت زیادہ ہوتی ہے. انہیں مختلف قسم کی غذا استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر نمو اور نشو و نما بہت تیزی سے واقع ہوتا ہے. اس لیے نوبالغوں کی غذا کی منصوبہ بندی بہت احتیاط سے کرنی چاہیے. تو آپ کیا کھانا چاہیے؟ بیلنس ڈائٹ یعنی کہ ایسی غذا استعمال کرنا چاہیے آپ کو جس کے اندر ترکاریاں ہوں, دودھ ہو, مچھلی ہو, گوشت ہو, اس قسم کی غذائیں, دالیں ہوں استعمال کریں. جیسا کہ آپ 7th کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں بیلنس ڈائٹ کیا ہے. کاربوہائیڈریٹس, پروٹین, چربیاں, شحمیات, لحمیات وغیرہ اور وٹامنس وغیرہ بھی ہم کو استعمال کرنا چاہیے. دیکھیے یہ سارے فروٹس یہاں پر بتائے گئے ہیں. فروٹس کا بھی استعمال کرنا چاہیے ہم کو جس کے اندر ہمیں امیونٹی پاور بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ زیادہ استعمال کریں. اور دالوں میں بھی پروٹین ہوتا ہے, وہ بھی استعمال کریں ہم. اور بچوں لوہا یعنی کہ ہمارے جسم میں خون کو بنانے کے لیے لوہا حاصل ہونے والی چیزیں, پتے والی ترکاریاں وغیرہ کا بھی استعمال کریں. آئرن ہمارے جسم کے لیے بھی ضروری ہے اور بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے. ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے. بچوں آپ بھوک لگنے پر اکثر کالجز, اسکولس وغیرہ میں دیکھتے ہیں ہم بچے پیزا, برگر, جنک فوڈس یا پھر ڈبہ بند غذائیں جیسے چپس وغیرہ کھاتے ہیں. وہ اصل ہرگز نہ کھائیں. ان کے کھانے سے کیا ہوتا ہے, ہماری جسمانی سطح میں خرابی آتی ہے اور پیٹ میں ایک قسم کے پھوڑے پھنسیاں وغیرہ ہوتے ہیں. موٹاپا بہت زیادہ آ جاتا ہے, وزن بھی اضافہ ہو جاتا ہے جو ہمیں وقت سے پہلے بڑھاپے کو پہنچا دیتا ہے. اس طرح بچوں آپ کیا کریں, اس طرح کی ڈبہ بند غذائیں اور جنک فوڈ سے پرہیز کریں. دیکھیے بچوں آپ صاف صفائی رکھنا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کو کس طرح صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے, خاص کر لڑکے اور لڑکیاں اس عمر کے. صفائی, یہ خود کی صفائی کے بارے میں ہم نے واقفیت حاصل کی کہ بالغوں میں پسینے کے غدود بہت ہی فعال ہوتے ہیں اور وہ جسم میں ایک خاص قسم کی بو پیدا کرتے ہیں. اس لیے روزانہ 2 مرتبہ نہانا بہتر ہے. آپ کی عمر کے حساب سے سن بلوغ میں آپ کو 2 بار یعنی کہ صبح نہانا چاہیے اور شام میں اسکول سے آنے کے بعد بھی نہانا ضروری ہے. یہ ضروری کہ جسم کے تمام حصے اور اندرونی لباس ہر دن صاف ستھرا دھو لیا کریں. اگر صفائی کا خیال نہ رکھا گیا تو فنجی, بیکٹیریا, دیگر غیر ضروری تعدیہ لاحق ہونے کا امکان ہوتا ہے. اگر چھاؤں میں بھی اگر آپ سکھاتے ہیں تو اس سے بھی فنگس ہونے کا امکان بہت زیادہ رہتا ہے. دیکھیے بچوں یہاں پر آپ کو فگر میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح صبح اٹھنے کے بعد آپ کو پیسٹ کرنا ہے, نہانا ہے اور کنگھی کر لینا ہے اچھی طرح سے. بالوں میں بہت سارے لوگ کنگھی برابر نہیں کرتے ہیں. تیل لگائیں, کنگھی کریں اور اچھی طرح سے نیم گرم پانی سے اپنے فیس کو دھوئیں. اور کان کی بھی صفائی کا خاص خیال رکھیں کیونکہ ہمارے اس وقت یہاں پر دیکھیں گے نا ہم پسینے کے غدود کے ساتھ شیبیسیت غدود یعنی کہ شحیمی غدود بھی ہمارے فعال ہوتے ہیں جو کانوں میں میلے کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. اس طرح ہمیں صاف ستھرے ماحول میں رہنا چاہیے. بچوں آپ کے اسکول میں NPEGEL کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا, نیشنل پروگرام فار ایجوکیشن آف گرلز ایٹ ایلیمنٹری لیول.
यहाँ पर आपको डिस्पोजल नैपकिन्स भी सप्लाई किए जाते हैं, इसका इस्तेमाल करें। अच्छा बच्चों, अब हो गई हमारी जिस्मानी सेहत, इसी तरह हो गया बैलेंस डाइट, जिस्मानी सफाई। अब हम देखेंगे हम चौको चौबंद और अच्छे रहने के लिए हमें जिस्मानी वर्जिश भी ज़रूरी है। हल्की फुल्की वर्जिश, चहलकदमी वगैरह भी करें। बच्चों ये स्लाइड के ज़रिए आप देखिए जिस्मानी वर्जिश क्यों ज़रूरी है। ताज़ा हवा में चहलकदमी और खेल कूद से जिस्म ठीक ठाक और तंदुरुस्त रहता है। शबनम के ऊपर चलना भी बहुत अच्छी बात होती है। हरियाली के ऊपर जो शबनम गिरती है, सुबह सुबह हरियाली के अंदर आप चहलकदमी कीजिए, जिससे आप तंदुरुस्त रहते हैं। तमाम नौबालिग लड़के और लड़कियों को चाहिए कि वो चहलकदमी, जिस्मानी वर्जिश और आउटडोर गेम्स भी खेलें। देखिए बच्चों, तमाम चीज़ करना ज़रूरी नहीं है, आपके लिए जो मुनासिब लग रहा है हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। ऐसी एक्सरसाइज ना करें जिसकी वजह से कमर में लचक आ जाए, हाथ पैर वगैरह में भी लचक आ जाए, वैसी ना करें। इस तरह की जिस्मानी मशगलों की बदौलत अच्छी सेहत, चैन की नींद और दिमागी सुकून हासिल होता है। बच्चों ख़ासकर ये उम्र में नींद बराबर नहीं आती है। अगर आप अच्छी सी हल्की सी एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, तो आपको सुकून की नींद भी आ सकती है। दिमागी सुकून से रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुशी हासिल होती है। आजकल हम बच्चों को देखते हैं आउटडोर गेम्स खेलने के बजाय टीवी देखने या कंप्यूटर की मदद से खेलने पर सुस्ती और काहली पैदा होती है, जिससे आप तालीम में तवज्जो नहीं दे सकते। बच्चों आए दिन हम देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादातर कंप्यूटर या वीडियो गेम्स या फिर सेल फ़ोन पर ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उसी पर खेल रहे हैं, जिसकी वजह से हाथ पाँव वगैरह नहीं हिलने की वजह से वो बच्चे बहुत ज़्यादा मोटापा उनके अंदर आ जा रहा है और सिर्फ दिमागी तौर पर खेल रहे हैं, जिस्मानी तौर पर नहीं खेल रहे हैं। इसी तरह डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बच्चों को चाहिए कि आउटडोर गेम्स भी खेलें, जिसकी वजह से उनके हाथ पाँव हिले, उनकी सेहत अच्छी रहे, बीनाई अच्छी रहे, उनका हाजिमा अच्छा हो, उनको सुकून मिले। अगर ऐसा सुकून ना मिले तो बहुत सारे बच्चे आजकल इंटरनेट की वजह से बहुत सारे बुराइयों के शिकार हो रहे हैं, बुराइयों में मुब्तला हो रहे हैं। ऐसे बच्चे बाद में अपने दोस्तों के साथ मिलकर सही गाइडलाइंस नहीं मिलने की वजह से वो नशे आवार चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए अपने वालिदैन को भी परेशान होने का सबब बनना पड़ता है। हम देखते हैं कि कई बच्चे अपने दोस्तों के साथ मिलकर, यानी कि दोस्ती अगर अच्छी रही तो बेहतर है, अगर दोस्ती अच्छी ना मिली तो वो बुराइयों में मुब्तला हो सकते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि नौजवान तबक़ा, ये सने बलूग़ का जो तबक़ा है, वो तबक़ा सिगरेट नवेशी, मय नवेशी का शिकार हो रहे हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी सेहत ख़राब हो रही है। उन्हें नहीं पता कि उम्र के इन दिनों को वो किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हम देखेंगे बच्चों कुछ स्लाइड के ज़रिए कि तंबाकू नवेशी वग़ैरह क्यों मना किया जाता है। आप देखिए वो अपने आप में भी नहीं रहते। यहाँ पर नशे की हालत में देखिए लोगों को, ना लड़के ना लड़कियाँ, इस तरह किस्म के उनके साथ फ़हिश बातें, फ़हिश मुकालमात के कहे जाते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं, वो ड्रग्स हासिल करने के, ड्रग्स ख़रीदने के लिए, अपने आप को बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, चोरी करना, बुरी आदतों में मुब्तला हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए सिगरेट नवेशी हो रही है, यहाँ पर देखिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों ये एक समाजी बुराई है, इससे आप अपने आप को बचाए रखिए। क्या आप जानते हैं तंबाकू नवेशी, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, खैनी एक समाजी जुर्म है। आंध्र प्रदेश में 15 साल या इससे कम उम्र अफराद जो इसके आदी बन चुके हैं, वो 57.57 लाख। देखिए बच्चों 68% अफराद सिर्फ आंध्र प्रदेश में हैं। जब ये 30 साल की उम्र के होंगे तो इनका अंदरूनी अज़वी निज़ाम ख़राब हो जाएगा, जिससे कई मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बाज़ वक्त मौत भी वाक़ हो सकती है। हमारे मुल्क में ये ख़तरे की घंटी है, इसलिए नौबालिगों को चाहिए कि वो अच्छे आदात के मुतालिक फ़हम हासिल करें, अच्छी आदत में मुब्तला होना के ख़राब आदतों में मुब्तला हों। बच्चों अपने माँ बाप की बात मानिए। अपने दोस्त, अक्सर अच्छे दोस्तों की वजह से हम पहचाने जाते हैं।
ہم کیسے ہیں، ہمارا کیریکٹر کیا ہے، یہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ بچوں، کبھی آپ نے ریڈ ربن سے متعلق سنا ہے؟ یہ سن بلوغ میں ہونے والی تبدیلیاں کی وجہ سے جو الجھنوں میں شکار ہوتے ہیں ان بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ اس کلب میں آپ شامل کیجئے، شرکت کیجئے، اپنی اس کے اندر شراکت بنائیے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اچھے دوستوں میں بیٹھیے، اچھے بڑے بزرگوں میں بیٹھیے، بڑے لوگوں کی بات سنیے، مساجد میں جائیے، جس کی وجہ سے ہماری عادتیں اچھی ہوتی ہے۔ آپ اپنے دوستوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، فلانے گروپ کے بچے ارے وہ اچھے نہیں ہیں، اسی طرح فلانے گروپ کے بچے یہ بچے بہت اچھے ہیں، ان کے ساتھی ہے آپ بہت اچھے ہیں، وہ بچہ بہت اچھا ہے، اس طرح سننے آتا ہے نا آپ کو۔ یہ سلائیڈ کو دیکھیے بچوں، ریڈ ربن کلب یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو بچوں کو بہکنے سے بچاتی ہے، اچھی چیزیں سکھاتی ہے۔ اس کی وجہ سے کئی بچے اپنے دیش، اپنے خاندان کا نام بھی روشن کرتے ہیں۔ بچوں، اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا ہے اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ ہم نے کیا سیکھا یہ سلائیڈ کے ذریعے دیکھیے بچوں۔ ہارمونز دروں افروزی غدود سے افراز ہوتے ہیں جو دروں خون میں براہ راست افراز کیے جاتے ہیں۔ نخامی غدود اور دوسرے متحرک کرنے والے ہارمونز کا افراز کرتا ہے جو دیگر غدود کے ہارمونز کے افرازات میں مدد دیتا ہے، مثلاً انسیے، بیضدان اور برگردوی غدود وغیرہ۔ ٹیسٹوسٹیرون ایک مردانہ ہارمون ہے اور ایسٹروجن ایک زنانہ ہارمون ہے جو ثانوی جنسی خصوصیات کے نمو میں مدد دیتے ہیں۔ نوبلوغت کے دور میں مکمل نشو و نما کے لیے متوازن غذا لینا بہت ضروری ہے۔ بچوں، اس سبق میں ہم نے جو سیکھا ہے اس کے ذریعے اپنے اکتساب کو فروغ دیجیے، ہم نے جو بھی باتیں بتلائی ہے اس کو عمل پیرا کیجیے۔ نوبلوغت اور صحت یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں ہر موڑ پر چاق و چوبند رہنے کے لیے ہم کو تندرست ہونا بھی چاہیے، اور تندرست رہنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہلکی سی ایکسرسائز کریں روزانہ، صبح اچھے سے دودھ پئیں، کھیلیں کودیں۔ صبح کا وقت ایکسرسائز کے لیے، ورزش کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نماز کے لیے صبح اٹھ جاتے ہیں، اسی طرح نماز ادا کرنے کے بعد آپ کا کام ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آؤٹ ڈور گیمز جیسے رنگ ہے، ٹینس ہے، اسی طرح اور چہل قدمی، کہیں سیر و تفریح کے لیے روڈوں کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے، راستے بھی پاک و صاف ہوتے ہیں، آلودہ نہیں ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹریفک نہیں ہوتا ہے، گاڑیاں وغیرہ نہیں چلتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بھی کم رہتی ہے۔ جب صبح صبح آپ دیکھیے سورج کی پہلی کرن جب نکلتی رہتی ہے، اس کے بعد سے آپ لوگ آہستہ سے چہل قدمی کر سکتے ہیں۔ اگر قریب میں آپ کے کوئی پارک وغیرہ ہے تو وہاں پر بھی جائیے، جانے کے بعد آپ کی عمر کے بچوں کے ساتھ بھی کھیلیے۔ کیسے کھیل؟ آپ کو کھیل سے تو واقف ہی ہیں، اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں زیادہ کرکٹ کا جنون ہے بچوں کے اندر، لیکن کرکٹ کے علاوہ بھی کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جسمانی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی مقابلہ چہل قدمی کا، رننگ کا لگا لیجئے، یا پھر فٹ بال، ہاکی وغیرہ بھی کھیل سکتے ہیں آپ۔ اور لڑکیاں زیادہ تر گھروں میں رہتی ہیں، انہیں چاہیے آپ گھر کے تھوڑے سے لان میں ٹینس وغیرہ کھیلیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جب آپ ٹینس وغیرہ کھیلتے ہیں تو وہ جب کاک گرتا ہے تو جب آپ جھکنے لینے کے لیے جھکتی ہیں تو وہ بھی ایک قسم کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، جھکنا۔ پھر جدھر سائڈ میں آ رہا آپ کی آنکھوں کی نظر ادھر جاتی ہے تو آپ وہ بھی ایک قسم کی ایکسرسائز ہے، آنکھوں کی ایکسرسائز۔ آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے مارنے کے لیے بیٹ اٹھا کر، وہ بھی ایک قسم کی ایکسرسائز۔ آپ جانے انجانے میں مختصر قسم کی ایکسرسائز کر لیتی ہیں۔ وہ گھر کے کام کے علاوہ آپ منظم طریقے سے ایک 10 اٹھ بیٹھ کر لیجئے، یا پھر ایک 5 منٹ کے لیے چہل قدمی کیجئے۔ آپ راؤنڈ اور ٹرننگ والی ایکسرسائز مت کیجئے، اس کی وجہ سے ہڈیوں پر اثر پڑتا ہے۔ جتنا ہو سکے لمبا ہی لمبا چلتے جائیے، اس قسم کا چلنا چلیے۔ اگر آپ ٹرن بھی ہو رہے ہیں تو دور سے ٹرن ہو جائیے، اس سے ہڈیوں پہ اثر نہیں پڑتا۔ قریب میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، 2-4 کرسیاں رکھ کے اس کے اطراف گردش کرتے رہتے ہیں، ویسا کرنے سے بھی ہمارے ہڈیوں پر اثر پڑتا ہے۔ ہڈیوں یعنی کہ ٹخنوں کی ہڈیاں، گھٹنوں کی ہڈیاں، اس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ یہ عمر میں جو آپ سوچتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں،
یہ بہت نازک مرحلہ ہے عمر کا. آپ اپنے آپ کو بچائیے رکھیے، سماج سے بچائیے رکھیے، اور اپنے آپ کو اس نازک مرحلے میں بچے بہت غلط اقدامات سوچ لیتے ہیں. بعض وقت تھوڑا سا ماں باپ غصہ کرنے پر کچھ کر لیا، کوئی کچھ کر لیا، ایسے سننے آتے نا. یہ وہی عمر رہتی ہے زیادہ تر. اگر مارکس کمانے سے یا پھر فیل ہو جانے سے بچے خودکشی وغیرہ بھی کر لیتے ہیں. اپنے دماغ کو پختہ بنائیے. اگر آپ اب پاس نہیں ہوئے تو آگے پاس ہو سکتے ہیں، لیکن زندگی ایک بار ملی ہے، زندگی دوبارہ نہیں ملتی. اپنے آپ کو پختہ عزم کے ساتھ رکھیے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو اس عمر میں ان کے دوست کی طرح رہیے، ان کے ساتھ ان کے فرینڈز کی طرح رہیے. لڑکیوں کے لیے ماں اپنے دوست بن جائیے، اور لڑکوں کے لیے باپ، بڑے بھائی وغیرہ ان کی رہنمائی کیجیے. جب کبھی رزلٹ آتا ہے تو یہ بہت زیادہ سننے میں آتا ہے، تو اس طرح اس نازک موڑ سے بچوں کو بچائیے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹین ایجرز زیادہ تر خودکشی یا پھر غرقاب اس طرح کے ہم واقعات سنتے ہیں. تو اپنے آپ کو ان مسائل سے بچائے رکھیے. اس کی وجہ سے ہم اپنے سماج میں ایک مقام پیدا کر سکتے ہیں. بچوں، یہ عمر بہت الجھن کا ہے، لیکن آپ الجھن سے سلجھ جائیے. اس بات کو غور کیجئے. آپ لوگ اچھی طرح سے رہیے، اپنے اکتساب کو فروغ دیجیے. نمبر 1، صاف ستھرا اور تندرست رہنے کے لیے آپ اپنے ساتھی طالب علم کو کیا مشورہ دیں گے؟ نمبر 2، اگر آپ کو ایک ڈاکٹر سے گفتگو کرنے کا موقع ملا تو آپ نوبلوغت کے دور کے جذبات اور جسم میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق کیا سوالات پوچھیں گے؟ لکھیے. نمبر 3، نوبلوغت کے دور میں طرز عمل میں ہونے والی تبدیلیوں سے متعلق 3 منٹ کی ایک تقریر تیار کیجیے. نمبر 4، فطرت انسانی جسم کو تیار کرتی ہے تاکہ وہ اپنی نسل کو پھر سے پیدا کر سکے. اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ لکھیے. نمبر 5، آپ جانتے ہیں کہ کم عمر میں شادی ایک سماجی برائی ہے. اس کو روکنے کے لیے چند نعرے تیار کیجیے. اپنے سوالات کے جوابات لکھ کر اپنے اساتذہ کو دکھلائیے. بچوں، یہ بہت ہی اچھا اور دلچسپ آپ کے عمر کے لحاظ سے اور آنے والے مستقبل کے لحاظ سے تھا. یہ سبق آپ نے پڑھا، آپ نے سنا، اور اس پر عمل بھی کیجئے اور خوش رہیے. ہمیشہ اپنے آپ کو صاف رکھیے، اطراف میں صاف ستھرا رکھیے ماحول کو. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.